सुंदर मेरा यसु सुंदर है, लहू में उसके कुदरत है, बदलता सबकी सीरत है, कैसी उसकी अजमत है, सुंदर मेरा यसु सुंदर है। नाज़रीन, प्रोग्राम जीवन की बातें लेकर आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ और आप सबको सलाम कहता हूँ। मेरा ईमान है कि इन प्रोग्रामों से आपके दिलों को तसल्ली, खुशी और बरकत मिलती है। अगर आप इन प्रोग्रामों के बारे में कोई राय देना चाहते हैं, कोई सवाल है जो आपके ज़हन में उभरता है, जिसके बारे में आप चाहते हैं कि किसी के साथ गुफ्तगू करें, या कोई और मसला है, परेशानी है जिसके लिए आप चाहते हैं कि हम आपके लिए दुआ करें, तो आप दिए गए नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। हमें आपके साथ मिलकर आपके लिए दुआ करके बड़ी खुशी हासिल होगी। आप जीवन की बातें ख़ुद भी पढ़ सकते हैं और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे पास बाइबल मुक़द्दस मुख्तलिफ़ ज़बानों में मौजूद है, उर्दू में, हिंदी में, पंजाबी में, इंग्लिश में, और अगर आप चाहें तो हम आपको ये मुफ्त मुहैया कर सकते हैं और हमें ऐसा करके बड़ी खुशी हासिल होगी। हम इस दुनिया में रहते हुए देखते हैं कि बेशक दुनिया एक डगर पर चल रही है, और ये मैं आपको याद कराना चाहता हूँ कि ये कोई नई बात नहीं। बाइबल मुक़द्दस में से आज जो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो उस वक्त की है जब दुनिया एक बदी की डगर पर चल रही थी, और खुदा ने जब उस दुनिया पर नज़र डाली तो कहा कि मैं ये सब कुछ बनाने से उदास हूँ, मलूल हूँ। और ये उस वक्त का वाक़या है जब हम पैदाइश की किताब में उसके 6 बाब में पढ़ते हैं कि खुदा ने देखा कि ज़मीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई है, उसके दिल के तसव्वुर और ख़याल सदा बुरे ही होते हैं। तब खुदावंद ज़मीन पर इंसान को पैदा करने से मलूल हुआ और दिल में गम किया, और खुदावंद ने कहा, मैं इंसान को जिसे मैंने पैदा किया रूए ज़मीन पर से मिटा डालूँगा, और इंसान से लेकर हैवान और रेंगने वाले जानदार और हवा के परिंदों तक, क्योंकि मैं उनके बनाने से मलूल हुआ। कभी कभार मुश्किल होता है इस तरह के हालात में अच्छाई ढूंढना या कुछ अच्छा हासिल करना, लेकिन मैं आपकी हौसला अफजाई के लिए आपको याद कराना चाहता हूँ कि हालात हमारे इर्द गिर्द चाहे जैसे भी हों, खुदा ने फिर भी कुछ अपने लोग रखे होते हैं जो उसकी राह पर चलते हैं, जो नेक राह अपनाते हैं, बजाय इसके कि वो भी इस दुनिया की बदी में घुल मिल जाएं। ऐसे इस शख्स के बारे में आज आपको मैं याद कराना चाहता हूँ। नूह के बारे में हमें पता चलता है, हज़रत नूह जो मर्द रासबाज और अपने ज़माना के लोगों में बेऐब था, और नूह खुदा के साथ साथ चलता रहा। 3 बेटे उससे पैदा हुए, सिम, हाम और याफ्त। पर ज़मीन खुदा के आगे नाराज़ हो गई थी। जुल्म, मार कुटाई, चोरी और चकारी, और एक दूसरे को धोखा देना, यानी हर तरह से खुदा ने देखा कि बशर ने अपना जो तरीका है ज़मीन पर बिगाड़ लिया है। और हम आज की दुनिया पर जब गौर करते हैं तो कभी कभी लगता है कि जैसे आज भी हमारे आसपास यही कुछ हो रहा है। लोगों की मोहब्बत ठंडी पड़ गई है। हम लोग बजाय ये कि एक दूसरे की सेवा करें, एक दूसरे की खिदमत करें, हम खुद गर्जी का शिकार हैं, और हम अपने फ़ायदे के लिए हर चीज़ में कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं।
خداوند نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو کہا کہ میں نے تو بنایا تھا کہ انسان انجوائے کرے اس کائنات کو، اس سرشتی کو جو میں نے ان کے لیے رچائی ہے، اس میں وہ اس کی دیکھ بھال کریں اور اس کا فائدہ اٹھائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر پیار محبت سے رہیں۔ لیکن یہ بدی، اور خداوند نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو کہا کہ میں سزا دوں گا ان کو۔ خدا پیار کرنے والا خدا ہے، لیکن خدا منصف اور عادل بھی ہے، وہ جج بھی ہے، اور وہ گناہگار کو اس کے گناہ کی سزا دیتا ہے، اور اسی لیے خدا نے کہا کہ میں اس دنیا کو ختم کر دوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بے شک خدا کی جو صداقت ہے اس کے سامنے ناپاکی کھڑی نہیں رہ سکتی، اور خدا عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے۔ لیکن خدا میں ایک اور خصوصیت بھی ہے، اس کے ایٹریبیوٹس میں، اس کی خصوصیات میں، اس کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ رحم کرنے والا خدا ہے۔ تو خدا نے بے شک ارادہ کر لیا کہ وہ اس دنیا کو تباہ کر دے گا، پھر بھی اس نے اس بنی نوع انسانیت کو موقع دیا کہ وہ خدا کی طرف پھریں، اپنی روش کو بدلیں۔ تو خدا نے اس بندہ کو، جس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ وہ سب لوگوں میں بے عیب تھا۔ کتنی اچھی بات ہوتی ہے کہ جب بہت سے جتھے میں کسی ایک کو چنا جائے اور کہا جائے کہ یہ شخص جو ہے یہ ان سے بالا تر ہے، یہ ان سے ابو ہے، یہ ان کے ساتھ کا نہیں ہے۔ اور نوح ایسا انسان نکلا جو سارے ان لوگوں میں ایک ہی تھا، جو نیک اور راست باز ہو۔ اور میں سوچتا ہوں کہ یہی بات آج بھی چلتی ہے، کچھ تھوڑے سے مٹھی بھر لوگوں کی وجہ سے ہماری کمیونٹی میں، ہماری زندگیوں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے ملکوں میں خدا کی رحمت، خدا کا فضل جو ہے وہ ہم پر جاری رہتا ہے، ورنہ اس کے غضب کا شکار ہو کر ہم کب کے فنا ہو چکتے۔ اگر خدا رحم نہ کرتا تو ہماری آج یہ زندگی ایسی نہ ہوتی جیسی کہ آج ہے۔ تو یہاں پر نوح کو خدا نے کہا کہ تو ایک کام کرنا، میں چاہتا ہوں کہ اس دنیا کو تباہ کروں، لیکن میں بچانا چاہتا ہوں تمہیں، تمہارے خاندان کو، اور میں ان سارے جانوروں کو اور ان کی نسلوں کو بچانا چاہتا ہوں۔ تو ایک بہت بڑی ایک لکڑی بنانا، گوپھر کی لکڑی کی تو ایک کشتی بنانا، اور اس کشتی میں کوٹھڑیاں تیار کرنا، اس کے خانے بنانا، اور اس کی پیمائش اس کو بتا دی گئی، اور پھر کتنے درجے ہونے چاہیے، اور یہ سارا کام جو کرنا تھا اس نے شروع کیا اپنے بچوں کو ساتھ لے کر۔ کوئی اس کی بات کو سننے کے لیے اور ماننے کے لیے تیار بھی نہیں تھا، کیونکہ لگتا تھا کہ یہ انسان، یہ بوڑھا آدمی جو ہے یہ شاید پاگل ہو گیا ہے، اس کا دماغ پھر گیا ہے، کیسے یہ اتنی بڑی کشتی کو لے کے جائے گا پانی میں، یہ تو سمندر سے بہت دور جگہ پر ہے، اور کیسے اس کو دھکیل کر وہ اس کے اندر کرے گا۔ تو لوگ اس کو مذاق کرتے تھے، اس کا ٹھٹھا اڑاتے تھے، لیکن نوح نے خدا کے کلام کو سنا اور اس کو سمجھا اور اس کو مانا، کیونکہ اس نے وہی کچھ کیا جو خدا نے کہا تھا کہ تو کر۔ اور اس نے جب کام شروع کیا تو لوگ دیکھتے تھے، آتے تھے اس کے پاس، اس کو طعنہ زنی کرتے تھے، اس کا وہ خوب مذاق اڑاتے تھے، لیکن نوح نے خدا کی بات کو اپنے سامنے رکھ کر اس کشتی کے بنانے کا کام جو ہے وہ جاری رکھا۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس نے 120 برس تک یہ کام کیا۔ 120 برس میں کتنی پشتیں، کتنی نسلیں جو ہیں وہ اس کے سامنے سے گزری ہیں، لیکن لوگوں کے دل جو ہیں وہ بدی کی طرف سے مڑے نہیں، وہ خدا کی طرف نہیں آئے، انہوں نے اس کی منادی کو نہ سنا۔ کیونکہ جب وہ کام کرتا تھا، جب وہ لکڑیاں لاتا کاٹ کے، جب وہ ان کو تیار کرتا تھا، جب وہ تختوں کو لگاتا تھا، تو ساتھ ساتھ وہ منادی کر کے لوگوں کو یہی کہتا تھا کہ باز آ جاؤ، اپنی روش سے پھرو، توبہ کر لو، خدا کے پاس آ جاؤ، خدا کی بات کو سنو، خدا پر ایمان لے کے آؤ۔ لیکن لوگ اس کی بات کو مانتے نہیں تھے، اور 120 برس گزر گئے، اور لوگوں نے یہ سب بہت بڑا آبجیکٹ لیسن، جو خدا کی عدالت کا آبجیکٹ لیسن ان کے سامنے تیار ہو رہا تھا، اس کو نہ سمجھا اور نہ جاننے کی کوشش کی، بلکہ اپنی ہٹ دھرمی میں، اپنے باغیانہ رویہ میں، اپنی سخت دلی میں وہ خدا کے خلاف اپنی اسی بدی کی زندگی میں چلتے رہے۔
اور ایک وقت آ گیا پھر خداوند نے کہا کہ بس اب میں اور برداشت نہیں کروں گا، اور اس نے آسمان کے دریچے کھول دیے اور طوفان آیا، بارش آئی، سیلاب بڑھا، اور کشتی جو تھی اس میں سب لوگ جب آ گئے، خاص کر نوح، اس کے 3 بیٹے، ان کے تینوں بیٹوں کی 3 بیویاں اور اس کی اپنی بیوی، 8 جانیں جب اندر آ گئیں، اور سارے جانور 2 کر کے جیسا کہا گیا تھا وہ اندر آ گئے، تو خدا نے اس کشتی کا دروازہ جو تھا وہ بند کروا دیا۔ اور پھر لوگ کچھ سمجھے، جب ان کو موت نظر آئی تو انہوں نے چیخو پکار شروع کی، اور وہ کھٹکھٹانے لگے دروازے، اور کشتی کو ہر طرف سے وہ کھٹکھٹا کر کہنے لگے کہ ہمیں بھی اندر لے لو، ہمیں بھی اندر لے لو، ہمیں بھی بچا لو۔ لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی۔ خدا ہمیں ٹائم دیتا ہے، خدا مہلت دیتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے جب وہ کہتا ہے دیٹس اٹ۔ اور چونکہ جب ہمارے پاس موقع ہوتا ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور خدا کی طرف نہیں آتے، پھر ایک وقت آتا ہے جب خدا کہتا ہے کہ اب نہیں۔ خدا ہمارے بارے میں تحمل کرتا ہے۔ پطرس کی کتاب، پطرس کے خط میں پطرس نے لکھا، وہ نہیں چاہتا کہ ہماری ہلاکت ہو، وہ کسی کی بھی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم سب توبہ کریں اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں۔ لیکن جب ہم اپنی ہٹ دھرمی میں لگے رہتے ہیں، اپنے دلوں کو سخت کرتے ہیں، اپنی آنکھوں کو، اپنے دل کو بند رکھتے ہیں، خدا کے حکم کو مانتے نہیں ہیں، تو وقت آ جاتا ہے کہ جب ہمیں ہماری عدالت کا جو صلہ ہے، جب ہماری عدالت ہوتی ہے تو ہمیں وہ سزا ملتی ہے جس کے ہم صحیح طور پر مستحق ہوتے ہیں، خدا کی نافرمانی کرنے کے باعث۔ اور خدا نے پھر سب لوگوں کو جیسا کہ اس نے کہا تھا ہلاک کر دیا، ختم کر دیا۔ ساری دنیا جو اس نے بنائی تھی بڑے شوق کے ساتھ، اس کا اب نام و نشان بھی نہ رہا۔ 40 دن 40 رات بارش اور پانی اور طوفان، ہر طرف کشتی جو تھی اٹھ گئی، اور پھر وہ تیرتی رہی ادھر ادھر، اور آخر کار ارارات کی پہاڑیوں پر جا کے رک گئی۔ اور ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب آرکیالوجی ہوتی ہے، جب لوگ تحقیق کرتے ہیں، تو ان کو ایسے مواد ملتے ہیں، ایسے مٹیریل ملتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی اس جگہ پر ایسی کوئی چیز، ایسی کوئی لکڑی کی بڑا جہاز جو تھا وہ رکا تھا، اور اس کے پیسز ان کو جب ملے تو اس بات کی تصدیق ہو جاتی کہ جو کچھ خدا کے کلام میں لکھا ہے وہ سچا ہے۔ آج اس کلام کی روشنی میں میرے لیے اور آپ کے لیے کیا پیغام ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ہم سب کو بھی ڈھیل دیتا ہے، خدا ہم سب کو بھی موقع دیتا ہے کہ ہم جو ہمارے من میں آئے ہم کریں، لیکن ایک وقت آ جاتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ دیٹس اٹ۔ آج آپ کہاں پر زندگی گزار رہے ہیں؟ نوح کی زندگی سے آج ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ چاہے ہمارے ارد گرد کے حالات کیسے بھی ہوں، چاہے ہمارے آس پاس لوگ کیسے بھی ہوں، ان کے رویہ کیسے بھی ہوں، ان کے رویے کیسے ہوں، ان کے ایٹیچیوڈ، ان کی زندگیاں کیسی ہوں، ہم ان کے بیچ میں ایک چراغ کی طرح چمک سکتے ہیں۔ ہماری زندگی ان سے فرق ہو سکتی ہے، اور جیسے کہ اس شخص کی تھی جس کے بارے میں خدا نے کہا کہ ایک شخص ہے جو راست باز ہے، وہ اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ کیا ہماری زندگی بھی ایسے ہی گنی جائے گی؟ کیا ہمیں بھی لوگ کہہ سکیں گے کہ یہ فرق انسان ہے، یہ دوسروں سے مختلف ہے، یہ وشواس رکھنے والا انسان ہے، یہ نیک ہے، یہ اپنی جنریشن میں، اپنے سب لوگوں میں، اپنے آس پاس کے لوگوں میں بے عیب ہے، یہ نیکی کی راہ پر چلتا ہے؟ کیا وہ ہمارے بارے میں بھی یہی کہیں گے کہ کیا ہم خدا کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں جیسے نوح خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا؟ کیا ہمارے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے؟ کیا ہمارے کاموں سے، ہماری باتوں سے، ہمارے رویہ سے لوگ یہ پہچان لیتے ہیں کہ ہم بھی خدا کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں؟ خدا کے ساتھ چلنے کے لیے یہ بہت بڑا ایک شرف ہے جو ہمیں ملتا ہے، ایک پریویلیج ہے جو خدا ہمیں دیتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ چلنے والے لوگ ہوں۔ اور ایسے بہت سے لوگ، ایسے بہت سے کردار ہیں بائبل میں
جن کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلے۔ ایک شخص جس کے بارے میں اکثر یاد کرتا ہوں وہ ہنوک ہے۔ ہنوک کے بارے میں لکھا ہے کہ جب وہ 300 برس کا تھا تب اس نے خدا کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کیا، اور پھر وہ 65 برس تک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ اور اس سے کیا سمجھا جاتا ہے؟ میں سوچتا ہوں کہ اس میں ہمارے لیے ایک چھوٹی سی امید نظر آتی ہے کہ شاید ہماری زندگی کے کچھ پہلے سال خدا کے بغیر گزرے ہیں، بدی میں گزرے ہیں، لیکن زندگی میں جب بھی یہ موقع آ جاتا ہے، جب ہم احساس کرتے ہیں اس بات کا کہ ہمیں خدا کے ساتھ چلنا ہے، ہمیں اپنی روش کو بدلنا ہے، ہمیں توبہ کر کے خدا کی طرف ہاتھ بڑھانا ہے، تو خدا ہمیں یہ توفیق دیتا ہے اور یہ موقع دیتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ چلیں۔ 300 برس خدا کے ساتھ نہیں گزرے، لیکن 65 برس جو آخری برس تھے اس نے خدا کے ساتھ گزارے۔ آپ حوصلہ رکھیں، عین ممکن ہے کہ شاید ابھی تک آپ کی زندگی خدا کے ساتھ نہیں ہے، لیکن آپ آج بھی ہنوک کی طرح اور نوح کی طرح کہہ سکتے ہیں کہ خدا میں تیرے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، ایک دوست کی طرح، ایک پیروکار کی طرح، ایک وشواسی کی طرح خداوند میں تجھ پر ایمان لا کر تیرے ساتھ ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ ہنوک کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ خدا کے ساتھ اتنا چلا، اتنا قریب چلا، اس کی خدا کے ساتھ اتنی میٹھی اور گہری رفاقت تھی کہ ایک دن وہ خدا کے ساتھ چلتے چلتے اس کے ساتھ ہی اوپر چلا گیا، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ ہنوک نہیں تھا کیونکہ خدا نے اس کو اٹھا لیا، زندہ ہی وہ خدا کے ساتھ ہمیشہ کے مسکن میں رہنے کے لیے چلا گیا۔ اور زبور نویس نے زبور 23 میں ہمارے لیے کہا کہ میں خدا کے ساتھ ہمیشہ سکونت کروں گا۔ جب اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم خدا کے ساتھ چلنے کی ٹھان لیتے ہیں اور خدا کے ساتھ چلنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو جب ہمارا اس دنیا سے کوچ کرنے کا وقت آتا ہے تو ہمیں پکا یہ یقین ہوتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اس کے گھر میں رہیں گے، جنت کے وارث ہوں گے، اس کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی کے حصہ دار ہوں گے۔ کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ ہنوک نے اور آج کی کہانی میں نوح نے وہ سب کچھ کیا جو خدا چاہتا تھا کہ وہ کرے۔ اور یہی بات میں سوچتا ہوں کہ ہمارے لیے ایک راز ہے، ایک سیکرٹ ہے جو ہمیں بھی اپنانا چاہیے۔ جب ہم خدا کے کہے کے مطابق عمل کرتے ہیں، جب ہم اس کے حکموں کی فرمانبرداری کرتے ہیں، جب اس کے حکم مانتے اور بجا لاتے ہیں، تو خدا ہمیں اس طرح کی زندگی میں برکت دیتا ہے، کیونکہ جب ہم اس کی باتوں کو مانتے ہیں، اپنی خاندانی زندگی کے بارے میں، اپنی کاروباری زندگی کے بارے میں، اپنی معاشرتی زندگی کے بارے میں، تو خداوند ہمیں اپنی خاص اور گہری برکت جو ہے وہ دیتا رہتا ہے۔ نوح ہمارے سامنے ایک کہانی، ایک واقعہ، ایک زندہ مثال چھوڑ کے چلا گیا کہ دنیا میں چاہے حالات کیسے بھی ہوں، لوگ ہمارے آس پاس کے چاہے بدی میں اور ناپاکی میں اور گناہ کی حالت میں زندگی گزار رہے ہوں، ہم اگر چاہیں تو ایسے لوگ ان میں بن سکتے ہیں جو خدا کے نام پر بھروسہ رکھنے والے اور خدا کے ساتھ ساتھ چلنے والے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس بارے میں مدد حاصل کریں کہ آپ خدا کے ساتھ کیسے چل سکتے ہیں، تو دیے گئے نمبر پر فون کریں، ہم آپ کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، آپ کو ہدایت کر سکتے ہیں، آپ کو انکریج کر سکتے ہیں، آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور ایسا کرنے سے ہمیں بڑی خوشی حاصل ہوگی۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت۔ آنکھوں کو بند کر لوں آنکھوں کو بند کر لوں، سانسوں میں میری سانسیں ہیں تیری، تو ہی بسا ہے آنکھوں میں میری، سانسوں میں میری سانسیں ہیں تیری، تو ہی بسا ہے آنکھوں میں میری، آنکھوں کو بند کر دوں یسو تجھے جانے نہ وہ نہ جانے دوں، یسو تجھے جانے نہ دوں۔
से मैं ले लूं दिल के अंदर, पलकों के दरवाजे से मैं ले लूं दिल के अंदर। दिल ये मेरा यीशु जी है, तेरा ही तो मंदिर। दिल ये मेरा यीशु जी है, तेरा ही तो मंदिर। अपने हर कण कण में, दिल की हर धड़कन में, अपने हर कण कण में, दिल की हर धड़कन में, तेरी धड़कन में रख लूं। यीशु तुझे जाने ना दूं, ओ ना जाने दूं, यीशु तुझे जाने ना दूं। आँखों को बंद कर लूं, यीशु तुझे जाने ना दूं। आँखों को बंद कर लूं, यीशु तुझे जाने ना दूं। आँखों को बंद कर लूं, यीशु तुझे जाने ना दूं। आँखों को बंद कर लूं, यीशु तुझे जाने ना दूं।